खबरों से आगे में आज शाम न्यूयॉर्क के मुसलमानों की जासूसी के खिलाफ अमेरिकी कांग्रेस क्या कर रही है। इंडोनेशिया में बच्चों को सिगरेट नोशी से बचाना कितना बड़ा मसला बन चुका है और कैसे तफरीही पार्क्स के झूले साइंस की लेबॉर्ट्री बन जाते हैं। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से ये है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। आज के शो में हम सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका में मुसलमानों की निगरानी पर। पिछले चंद माह के दौरान अमेरिकी मीडिया में ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिनके मुताबिक न्यूयॉर्क की पुलिस वहां रहने वाले मुसलमानों की जासूसी कर रही है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क के महकमा पुलिस ने मसाजिद और कम्युनिटीज़ पर नज़र रखने के लिए जासूसों की खिदमत हासिल की। न्यूयॉर्क के पुलिस डिपार्टमेंट या NYPD ने इन रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया है। तहम अब वाशिंगटन में अमेरिकी कांग्रेस NYPD के तरीक़ाकार पर सवाल उठा रही है। तफसीलात रज़ा नकवी की रिपोर्ट में। Why are we being singled out? सिर्फ हम पर क्यों ऐसी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? हमें क्यों प्रोफाइल कर रहे हैं? इसलिए हम नाखुश हैं क्योंकि अमेरिका में मजहबी आज़ादी है जो हमें नज़र नहीं आ रही। 11 सितंबर के बाद सालों में अमेरिका में अक्सर मुसलमान कम्युनिटीज़ का कहना रहा है कि उनकी रेशियल प्रोफाइलिंग हो रही है। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल से NYPD यानी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने अमेरिकी FBI और CIA से सीखे हुए जासूसी के तरीकों के जरिए न्यूयॉर्क में मुसलमान इलाकों पर गहरी नजर रखा रहा था। NYPD के मुताबिक उनकी कोई भी कार्रवाई गैर कानूनी नहीं थी। हम समझते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो शहरियों की हिफाजत के लिए है। हमारे साथ कई वकला काम कर रहे हैं। हम शहरी हकूक को मद्देनजर रखते हुए काम करते हैं। न्यूयॉर्क के मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने भी NYPD की कार्रवाइयों की हिमायत की है, लेकिन शहरी हुकूक और खुसूसन मुसलमान तंजीमों ने इस बारे में तशवीश का इजहार किया है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल एरिक होल्डर अगरचे इस मसले की अहमियत को तस्लीम करते हैं, लेकिन अब तक अमेरिकी हुकूमत की जानब से इस बारे में कोई वाज़ेह रद्द अमल नहीं देखने में आया। तहम अमेरिकी कांग्रेस की जानब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। इसी हफ्ते अमेरिकी कांग्रेस में एशियन अमेरिकन की रहनुमाई करने वाले एक ग्रुप से खिताब करते हुए कांग्रेस वुमन जूडी चू ने भी NYPD और FBI के किरदार पर कुछ सवालात उठाए। मैं अभी न्यूयॉर्क से आ रही हूँ, जहाँ मैंने NYPD की अमेरिकी मुसलमानों पर जासूसी के बारे में मालूमात हासिल की। ये साफ जाहिर है कि नस्ली और मजहबी प्रोफाइलिंग हो रही है। जबकि डेमोक्रेटिक कॉकस के सरबराह कांग्रेसमैन जॉन लार्सन इसे एक नाजुक मामला करार देते हैं। ये एक बहुत अहम और हसास मामला है क्योंकि एक तरफ हमें इंश्योर करना है कि हमारा मुल्क महफूज रहे और दूसरी जानब इस बात को यकीनी बनाना है कि हम इन्हीं मजहबी आज़ादियों को ख़त्म ना करें जिनके लिए लोग दुनिया भर से हमारे मुल्क में आते हैं। पिछले महीने 10 अरकान कांग्रेस ने न्यूयॉर्क के मेयर माइकल ब्लूमबर्ग को एक एहतजाजी खत भी लिखा था, लेकिन न्यूयॉर्क के बाद शहरियों का कहना है कि न्यूयॉर्क पुलिस की तरफ से ऐसी सर्वेलेंस जायज है। My dad is a Muslim. I am definitely totally for the safety precautions for New Yorkers. I feel surveillance overall is a good thing. लेकिन वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में शहरी हुकूक की तंजीमों का कहना है कि वो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को अदालत में ले जाने की तैयारी कर रही हैं। रज़ा नकवी, उर्दू VOA, वाशिंगटन। और अमेरिका में कपड़ों में छुपे बम के धमाके से जहाज को तबाह करने की नाकाम कोशिश के बाद भी इस साजिश से जुड़े कुछ पहलू सिक्योरिटी हुकाम की तवज्जो का अब भी मरकज़ बने हुए हैं। इस पर नई मालूमात के साथ हमारे साथ मौजूद हैं आयशा तंजीम। आयशा, साजिश भी नाकाम बना दी गई, बम भी FBI ने पकड़ लिया, अब क्या सिक्योरिटी खदशात हैं यहाँ पे ऑफिशियल्स को? सारा हमें ये बात पता है, जाहिर है अब पता चल गई है कि ये साजिश इसलिए नहीं नाकाम हुई कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने उसको डिटेक्ट कर लिया, इसलिए नाकाम हुई कि जिस शख्स ने वो बम उड़ाना था धमाके से वो एक डबल एजेंट था, वो सऊदी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी का रुकन था, CIA के साथ काम कर रहा था। ये बम इतना सोफिस्टिकेटेड था, इसमें कोई मेटल पार्ट्स नहीं थे, ये मेटल डिटेक्टर्स से और बेशतर एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी से बासानी गुजर सकता था। तो अमरीकी और यूरोपियन हुकाम को इस वक्त ख़तरा है कि अगर ऐसे कोई 2-4 बम और भी हैं, कोई और मंसूबा है, तो इंटेलिजेंस के बगैर उसको डिटेक्ट करना बर वक्त बहुत मुश्किल होगा। ये तो थी पहली बात। दूसरी बात सारा, जैसा कि हम जानते हैं जो बॉम्ब मेकर है अल असीरी, इब्राहिम अल असीरी, वो सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है।
اس کا طریقہ کار جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو رہا ہے. ہم نے رپورٹ کیا کہ وہ پرنٹر بامز آ رہے تھے امریکہ کی طرف. پھر ایک پہلے کوشش تھی اسی طرح کپڑوں میں چھپے بام کی جو کرسمس ڈے پہ ڈیٹرائٹ کے اوپر 2009 میں. ایگزیکٹلی. سو وہ ساری کوششوں کو دیکھتے ہوئے اس کا جو طریقہ کار ہے وہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے یہاں پہ اینڈ ہی اسٹل آؤٹ دیئر. مطلب وہ پکڑا نہیں گیا اب تک. تو یہ دونوں جو ہیں اس وقت بہت بڑے خطرات ہیں. تو آپ نے یہ کہا کہ القاعدہ کی کوششیں جو ہیں یہاں پہ مزید سوفسٹیکیٹڈ نظر آ رہی ہیں. اس کی وجہ سے یہ جو پلاٹ ابھی جو سامنے آیا ہے اس سے القاعدہ کی صلاحیتوں کے بارے میں اب یہاں ایکسپرٹس کیا کہہ رہے ہیں؟ سارا دو چیزیں. پہلی بات تو یہ کہ اس وقت جو القاعدہ عربین پیننسولا ہے, جزیرہ نمائے عرب میں القاعدہ, وہ امریکہ کو سب سے بڑا خطرہ ہے. جب CIA کے ڈائریکٹر مائیکل ہیڈن سے جب وائس آف امریکہ نے خصوصی بات چیت کی تو انہوں نے کہا اس وقت سب سے بڑا خطرہ امریکہ کو اس سے ہے. اسامہ بن لادن کے جو ابھی حال ہی میں لیٹرز ریلیز ہوئے ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ پوری دنیا کو چھوڑ کے امریکی ٹارگٹس کو نشانہ بنائے. تو یہ AQAP جو ہے القاعدہ عربین پیننسولا, یہ اس پیٹرن کو فالو کرتی نظر آ رہی ہے. دوسری بات سارا, ہم نے یہ دیکھا کہ ایئر پلینز جو ہیں وہ ابھی بھی بہت بڑا ٹارگٹ ہیں. پرنٹر بامز میں وہ ٹارگٹ تھے, پہلے انڈر ویئر بام میں وہ ٹارگٹ تھے, اور اس پلاٹ میں بھی ایئر پلینز ٹارگٹ تھے. تو ایئر پلین سیکیورٹی جو ہے وہ بہت زیادہ مسئلہ رہے گی. اور عام مسافر بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آنے والے کچھ عرصے میں سیکیورٹی اقدامات مزید سخت ہوتے جائیں گے اور یہ سب ایئرپورٹس پہ نظر آئے گا. بہت شکریہ عائشہ آپ کا. اب یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شیشہ پینا سگریٹ پینے سے کم نقصان دہ ہے تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریک کے بعد ہم لا رہے ہیں اس بارے میں ڈاکٹرز کی رائے. ویلکم بیک. صحت پر کام کرنے والے ایک عالمی گروپ کا کہنا ہے کہ جان لیوا امراض کے خاتمے کے لیے تحقیق پر دنیا بھر میں سب سے زیادہ رقم امریکہ میں خرچ کی جا رہی ہے. اور ثاقب الاسلام بتا رہے ہیں کہ ماہرین اسے صرف مہلک امراض سے مقابلے کے لیے ہی نہیں بلکہ امریکی معیشت کی صحت کے لیے بھی ایک مثبت پیشرفت قرار دے رہے ہیں. دنیا بھر میں TB کے مرض پر قابو پانے کے لیے ویکسین کی تیاری کئی ایسے پروجیکٹس میں سے ایک ہے جن میں امریکی حکومت کی مدد شامل ہے. مجموعی طور پر امریکہ نے سال 2000 سے 2010 کے درمیان 12.7 ارب ڈالر صحت عامہ پر تحقیق اور ترقی کی مد میں خرچ کیے ہیں. ترقی پذیر دنیا میں تقریباً 45 نئی مصنوعات کو استعمال کے لائسنس ملے, جن میں سے نصف کی تیاری میں امریکہ نے سرمایہ فراہم کیا. کیٹلین کرسچنسن گلوبل ہیلتھ ٹیکنالوجیز کولیشن نامی ادارے کی ڈائریکٹر ہیں, جس کے تحت صحت عامہ سے متعلق 40 نجی ادارے کام کر رہے ہیں. اس ادارے اور ایک آزاد تحقیقی گروپ پالیسی کیورز نے مل کر صحت عامہ کے شعبے میں امریکی مدد کے بارے میں ایک رپورٹ مرتب کی ہے. ڈاکٹر ہاویر گزمین پالیسی کیورز کے ڈائریکٹر ہیں. یہ رپورٹ امریکی معیشت سے متعلق بھی ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ خرچ کیے جانے والے ہر ایک ڈالر میں سے 64 سینٹس امریکہ میں صحت پر تحقیق اور تیاری کے شعبے کو ہی واپس مل رہے ہیں, جس سے نئی ملازمتیں پیدا ہو رہی ہیں. صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں بیماریوں کا مقابلہ مل کر کرنا زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ چھوت کی بیماریاں کسی ایک ملک یا علاقے تک محدود نہیں رہتی. کئی دہائیوں میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ملیریا, HIV اور TB جیسی خطرناک بیماریوں کے مقابلے کے لیے ادویات اور ویکسین کی تیاری کے بہتر وسائل میسر ہیں. ہم ان بیماریوں کے خلاف کامیابی کے بہت قریب ہیں. ماہرین صحت کا یہ بھی کہنا ہے کہ صحت پر خرچ کی جانے والی رقم میں ذرا بھی کمی ہوئی تو کئی ایسی ادویات کی تیاری متاثر ہوگی جو اس وقت تیاری کے مراحل میں ہیں, جبکہ سرمایہ کی فراہمی جاری رہنے سے آئندہ نسلوں کی صحت کی ضمانت دینے والی ادویات کی تیاری جاری رہ سکتی ہے. ودوشی سنہا کے ساتھ ثاقب الاسلام, اردو VOA. نئی اور بہتر ادویات کی صرف تیاری ہی نہیں, ان کے صحیح استعمال کے لیے مارکیٹنگ اور فروخت بھی بہت اہم ہے. ادویات بنانے والی بین الاقوامی کمپنی ایبرٹ لیبارٹریز کو ایک دوا کی مارکیٹنگ میں غلط بیانی کرنے اور اس کے غیر منظور شدہ استعمال کو فروغ دینے پر امریکی محکمہ انصاف نے $1.5 ارب کا جرمانہ کیا ہے. امریکی تاریخ میں ایبٹ سے پہلے صرف ایک دوا ساز کمپنی نے اس سے زیادہ جرمانہ ادا کیا ہے. اس رقم کا کچھ حصہ اس دوا کے استعمال سے منفی طور پر متاثر ہونے والوں کو بھی دیا جائے گا. اور انڈونیشیا کی اگر بات کی جائے تو وہاں بچوں کے تحفظ کا ایک کمیشن اب حکومت اور سگریٹ بنانے والی کمپنیوں کے خلاف ایک مقدمہ دائر کر رہا ہے.
اس کی وجہ ہے وہاں بچوں اور ٹین ایجرز میں سگریٹ نوشی کا بڑھتا ہوا رجحان۔ انڈونیشیا کی تقریباً 20% آبادی سگریٹ کی عادی ہے اور بچوں کو سگریٹ کی فروخت پر کوئی پابندی نہیں۔ کمیشن کی کوشش ہے کہ یہ صورتحال اب بدلی جائے۔ 8 سالہ الدی الہام صرف 4 سال کا تھا جب اس نے سگریٹ نوشی شروع کی۔ اسکول جانے کے بجائے وہ لوگوں کی گاڑیاں پارک کرواتا تھا تاکہ سگریٹ خریدنے کے لیے کچھ پیسے مل جائیں۔ یہ چھوٹا سا بچہ ایک دن میں سگریٹ کی 2 ڈبیاں تک ختم کر دیتا تھا۔ الہام ان 8 کیسز میں سے ایک ہے جن کی بنیاد پر بچوں کے تحفظ کا ایک کمیشن حکومت اور سگریٹ بنانے والی کمپنیوں کے خلاف اس ماہ انڈونیشیا میں ایک مقدمہ دائر کر رہا ہے۔ حکومت سگریٹ اور اس جیسی مصنوعات پر کوئی کنٹرول نہیں کر پا رہی۔ ان کی فروخت اور تشہیر پر بھی کوئی کنٹرول نہیں۔ مارکیٹ میں کھلی سگریٹیں بھی دستیاب ہیں۔ حکومت کی طرف سے کوئی پابندیاں نہ ہونے کے باعث سگریٹوں کے اشتہار دارالحکومت جکارتا میں جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ کچھ کا تو مقصد ہی نوجوانوں کی توجہ حاصل کرنا ہے جنہیں سگریٹ بیچنا غیر قانونی نہیں۔ ایک اسکول کے سامنے لگے اس کھوکھے پر سگریٹ کی ڈبیا تقریباً 90 روپے کی ہے اور یہ دکان چلانے والی خاتون یہ سوچتے ہوئے بھی کہ بچوں کو سگریٹ دینا شاید ٹھیک نہیں، ٹین ایجرز کو سگریٹ بیچتی ہیں۔ بچوں کو سگریٹ دینا منع ہے، لیکن اگر وہ اصرار کرتے ہیں تو میں انہیں دے دیتی ہوں۔ انڈونیشیا میں تقریباً 5 کروڑ افراد سگریٹ کے عادی ہیں اور اس کے مضر صحت اثرات کے بارے میں معلومات بھی کم ہیں۔ اکثر لوگ تو اپنے بچوں کے سامنے سگریٹ پیتے ہیں۔ الہام کے والد عمر یہ بدلنا چاہتے ہیں۔ ہم بس سگریٹ بنانے والی کمپنیوں اور حکومت سے مدد چاہتے ہیں کیونکہ میرا بیٹا سگریٹ نوشی کی وجہ سے بہت بیمار ہے۔ حکومتی اہلکار اور سگریٹ بنانے والی کمپنیاں اس بارے میں بات کرنے کو تیار نہیں، لیکن ایک سگریٹ ساز کمپنی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اگرچہ وہ بچوں میں سگریٹ نوشی کو فروغ نہیں دینا چاہتے، بچوں کو اس سے محفوظ رکھنے میں والدین کا کردار بہت اہم ہے۔ فی الحال تو صحت پر کام کرنے والے افراد بچوں کو متاثر کرنے والے اشتہارات اور انہیں سگریٹ کی فروخت پر پابندی چاہتے ہیں، جنہیں سگریٹ نوشی کی عادت میں مبتلا ہونے کے کئی سال بعد معلوم ہوگا کہ اس نے ان کی صحت کو کیسے متاثر کیا۔ تمباکو چاہے سگریٹ کی شکل میں پیا جائے یا کسی خوبصورت کیفے میں بیٹھ کر فلیورڈ شیشے کی صورت میں، صحت پر اس کے اثرات منفی ہی ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ شیشہ پینا سگریٹ کی طرح نقصان دہ نہیں ہے تو کراچی سے عائشہ خان کی یہ رپورٹ دیکھیے اور پھر فیصلہ کیجیے۔ دن ہو یا رات، کراچی کے بیشتر ریستورانوں اور فوڈ سٹریٹس پر جو منظر عوام نظر آتا ہے وہ دوستوں کا مل بیٹھ کر شیشہ پینا ہے، جبکہ بعض لوگوں نے تو شیشہ کیفے جانے کی زحمت سے بچنے کے لیے اسے خرید کر گھر پر ہی رکھ لیا ہے۔ تفریح کے طور پر اپنایا گیا یہ رجحان بہت تیزی سے سماج کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، مگر یہ کتنا خطرناک ہے معاشرہ بظاہر اس سے واقف نہیں۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ شیشہ پاکستان کے گاؤں دیہات میں مقبول حقے کی جدید شکل اور ذائقہ دار تمباکو کا نام ہے۔ اسے جس تیزی سے سماجی قبولیت ملی ہے، یہ ایک انتہائی سنگین مسئلہ ہے اور اس کے اثرات بھی اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہم نے جو ریسرچ کی اس کے مطابق ہم نے دیکھا ہے کہ جو پیرنٹس اپروول ریٹنگ فار شیشہ از ویری ہائی، اس لیے کہ پیرنٹس کو یہ میسج دیا گیا ریسٹورانٹ اونر کی طرف سے کہ جناب اس میں تو صرف فلیورز ہیں، اس میں تو صرف فروٹس ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ حالانکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں نکوٹین کیوں رکھا گیا ہے۔ مقصد نکوٹین رکھنے کا یہ ہے کہ نوجوان اس کا عادی ہو جائے، اور ہمارے پاس اب ایسے نوجوان آ رہے ہیں کہ جو شیشہ سے ایڈکٹ ہو چکے ہیں کہ اس کے بغیر نہ وہ ایگزام دینے کے قابل ہیں، اس کے بغیر وہ پڑھ نہیں سکتے، اور ڈیلی ان کو شیشہ استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ کراچی کی گلی محلوں میں شیشہ کیفے کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ عموماً ایک شیشے کی قیمت 200 روپے سے شروع ہوتی ہے۔ سلطان غازی کا ایک چھوٹا شیشہ کیفے ہے جہاں صرف ایک دن کی کمائی تقریباً 10,000 ہے اور کیفے کے مینیو میں 100 کے قریب فلیورز ہیں۔ 3 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ اس کو۔ اس سے پہلے یہاں پہ ریسٹورنٹ تھا، ریسٹورنٹ میں نے بند کر کے صرف شیشہ کیفے کر دیا تھا اس کو، اور ڈیلی کے 50-60 شیشے جاتے ہیں آرام سے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق 1 گھنٹہ شیشے کا استعمال 100 کے قریب سگریٹس پینے کے برابر ہے۔ ڈاکٹر جاوید کہتے ہیں کہ انہوں نے کراچی سے شیشے کے مختلف فلیورز کے پیکٹس خرید کر امریکہ بھیجے ہیں، جہاں ماہرین نے تجزیہ کر کے ان میں نکوٹین اور ایسے خطرناک کیمیکلز کی نشاندہی کی ہے جن سے کینسر ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شیشے کے استعمال سے دمہ، امراض قلب، ٹی بی اور دیگر بیماریوں کے علاوہ خواتین اور مردوں میں بانجھ پن کا رجحان بھی بڑھ جاتا ہے، جبکہ حاملہ خواتین اس سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے۔ اس میں جو ریسرچ ہوئی ہے اس کے اندر کاربن مونوکسائڈ کی لیول بہت ہائی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کاربن مونوکسائڈ جو ہے بلڈ کے ذریعے سارے جسم میں پہنچتی ہے اور وہ آکسیجن کو ہٹا کر کے ریپلیس کر دیتی ہے، تو دل کو بھی پھر آکسیجن کم جاتی ہے، دماغ کو بھی آکسیجن کم جاتی ہے۔ اگر کوئی حاملہ خاتون شیشہ استعمال کرتی ہیں تو ان کے اندر کاربن مونوکسائڈ وہ معصوم بچے کو بھی جا رہی ہوتی ہے جو کہ ابھی پیدا ہونے والا ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ اس میں آرسینک، اس میں لیڈ، اس میں کوبالٹ، اس میں ٹار، اس کے علاوہ بے شمار اور کارسینوجنز جو ہیں شیشہ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں 50% نوجوان لڑکے شیشے کا استعمال کر رہی ہیں، جبکہ خواتین میں یہ تناسب 11 سے 15% ہے۔ ڈاکٹر جاوید احمد خان کہتے ہیں کہ فلیورز کے ذریعے نوجوانوں کو تمباکو کی جانب راغب کرنے کی اس کوشش کو روکنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سے نوجوان اور ان کے والدین اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر سال 1 لاکھ افراد تمباکو کے استعمال سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید کا کہنا ہے کہ یہ اموات ٹریفک حادثات، خودکش حملوں اور ہر سال غیرت کے نام پر ہونے والی اموات سے کہیں زیادہ ہے، لیکن ذمہ دار اداروں کے لیے شاید ابھی یہ ایک سنجیدہ مسئلہ نہیں۔ پاکستان میں تمباکو نوشی کی روک تھام کے لیے قانون موجود ہے اور رواں سال سندھ اسمبلی میں شیشہ پینے پر پابندی سے متعلق ایک قرارداد بھی منظور کی گئی ہے، لیکن ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ اگر ان قوانین کے تحت نوجوانوں کی حوصلہ شکنی کی جاتی تو کراچی سمیت پاکستان کے بڑے شہروں میں شیشہ پینے والوں کی تعداد میں اس تیزی سے اضافہ نہ ہوتا۔ عائشہ خان، اردو VOA، کراچی۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔ بہت ڈر لگتا ہے تو بچے لوگ کو مارتے ہیں، ایسا کرنٹ لگاتے ہیں۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔ ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔ مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com۔ آپ نے ابھی شیشہ پینے پہ عائشہ خان کی رپورٹ دیکھی کراچی سے، کیا خیال ہے آپ کا؟ سگریٹ اور شیشے میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اس بارے میں آپ کچھ سوچئے۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جس کے بعد آپ کو لے چلیں گے ایک تفریحی پارک میں، لیکن سیر نہیں، تھوڑی سی پڑھائی کے لیے۔ ویلکم بیک۔ تفریحی پارکس میں ہم اور آپ جاتے ہیں انجوائے کرنے، اور امریکہ کے امیوزمنٹ پارکس اور ان کے تیز رفتار رولر کوسٹرز تو ساری دنیا میں مشہور ہیں، لیکن جہاں ہر سال ایک دن ایسا آتا ہے جب یہ پارکس تفریح گاہ کے بجائے بچوں کے لیے سائنس کی لیبارٹری بن جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے چلتے ہیں عبدالعزیز خان کے ساتھ۔ شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن واشنگٹن DC سے قریب 6 فلیگز نامی اس پارک میں موجود یہ اسٹوڈنٹس یہاں سائنسی تجربے کر رہے ہیں۔ آج یہ پارک فزکس لیبارٹری کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ ٹیچر سونیا فلاٹی کے خیال میں یہ فزکس پڑھانے کا نیا انداز ہے۔ میرا فزکس پڑھانے کا نظریہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو چیزوں کو سمجھنے کے لیے انہیں ہاتھ لگا کر محسوس کرنا ضروری ہے۔ آپ صرف سن کر فزکس نہیں سیکھ سکتے۔ تو آج انہیں وہ دیکھنے کو ملے گا جو انہوں نے کلاس میں سیکھا۔ جب ہم ایکسلریشن یا بڑھتی ہوئی رفتار کے بارے میں پڑھتے ہیں تو میں جوکر جنکس نامی اس جھولے کا ذکر کرتی ہوں۔ جب سرکولر موشن یعنی گول دائرے میں گھومنے کی بات ہوتی ہے تو میں ریڈل می دس نامی جھولے کی بات کرتی ہوں، اور ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس میں انسان کو دیوار سے لگا ہوا کیوں محسوس ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس اپنے مخصوص آلات کے ساتھ ان جھولوں میں سوار ہوتے ہیں۔ اس سے گریوٹی یا کشش ثقل کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس سے سینٹریپٹل فورس کا۔ ایک اور جدید آلے کی مدد سے جو اس بیلٹ میں لگتا ہے اعداد و شمار جمع کیے جاتے ہیں۔ اس میں ایکسلریشن کے علاوہ بیرومیٹر ریڈنگ بھی نظر آتی ہے۔ جھولے کے اوپر نیچے جانے کی تمام سائنسی تفصیلات آپ بیرومیٹر ریڈنگ سے لے سکتے ہیں، جیسے کس مقام پر آپ نے اپنے آپ کو بھاری محسوس کیا اور کہاں آپ نیچے آتے وقت ہلکے ہو گئے۔ اسٹوڈنٹس کو اس تجربے کے بعد معلوم ہوا کہ وہی سائنسی فارمولے جو یہ کلاس میں پڑھتے ہیں عام زندگی میں کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں۔ ان جھولوں پر سوار ہو کر میں ان تمام لوگوں کے بارے میں سوچتی ہوں جنہوں نے انہیں ڈیزائن کیا، اور وہ تمام انجینئرز جنہوں نے یہ تمام حساب کتاب کیا۔ بعض اسٹوڈنٹس کے مطابق تو سائنس کا مزہ ہی تب آتا ہے جب آپ اسے حرکت میں دیکھ سکیں۔ میرے خیال میں یہ جاننا بہت دلچسپ ہے کہ آپ کرسی سے کیوں نہیں گرتے۔ لیکن کیا اس تعلیمی تجربے کے بعد یہ تمام بچے انجینئرز بن جائیں گے؟ اس کی گارنٹی تو ان کی ٹیچر سونیا فلاٹی بھی نہیں دیتی۔ لیکن کیا اس تعلیمی تجربے کے بعد یہ تمام بچے انجینئر بن جائیں گے؟ اس کی گارنٹی تو ان کی ٹیچر سونیا فلیٹی بھی نہیں دیتی، مگر وہ اتنا ضرور کہتی ہیں کہ یہ بچے اب جب بھی ان جھولوں پہ بیٹھیں گے ان کے ذہن اسی فزکس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے جو 6 فلیگز کے ان جھولوں کو چلانے میں استعمال ہوتی ہے۔ سوزن لوک کے ساتھ عبدالعزیز خان، اردو VOA۔
اور آج کے پروگرام کے آخر میں چلتے ہیں امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ایک باغ میں جسے مقامی لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے اور جو وہاں 14 سال سے جاری کمیونٹی ورک کی روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ آمنہ خان بتا رہی ہیں کہ یہ باغ نہ صرف بچوں کو ایک پرلطف تعلیمی ماحول دیتا ہے بلکہ یہاں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والوں کو نئے دوست بنانے کا موقع بھی ملتا ہے۔ 5ویں جماعت کی طالب علم ٹریس لائٹ دیکھتے ہی یہ جان گئی تھی کہ یہ کوئی عام باغ نہیں۔ مجھے یہ بالکل ایک مختلف دنیا معلوم ہوئی۔ یہ خوبصورت باغ طلباء، والدین اور علاقے کے باشندوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ رضاکار ہر سال اتوار کے روز کاتھے سینٹر اسکول کے اس باغ میں کوئی نہ کوئی نئی چیز بناتے ہیں۔ پچھلے سال مرغیوں کے لیے ڈربا بنا تھا۔ اس سال دھوپ سے بچنے کا ایک شیک تعمیر کیا جائے گا۔ یہ باغ بطور کلاس روم بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں سائنس پڑھانے کا کام ہرب میکلیٹن نے شروع کیا تھا جو اس باغ کے نگران بھی ہیں۔ جب میں نے یہاں کام کرنا شروع کیا تھا اس وقت بچوں کو پودوں اور کیڑوں مکوڑوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ ان چھوٹے چھوٹے کیڑوں سے ڈرتے تھے۔ کچھ سال بعد ان میں دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ اب وہ شہد کی مکھیوں کو شہد جمع کرتے دیکھتے ہیں اور کیڑے بھی جمع کرتے ہیں۔ یہاں پڑھنے والے کئی طلباء کے والدین دوسرے ملکوں سے امریکہ آ کر آباد ہوئے تھے اور انگریزی ان بچوں کی مادری زبان نہیں۔ اس باغ کی مدد سے وہ نہ صرف انگریزی سیکھتے ہیں بلکہ اساتذہ اور طلباء کے مطابق سائنس کے امتحانوں میں ان کی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے۔ اس باغ کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے کیونکہ ہمیں کلاس میں بیٹھ کر صرف ٹیچر کا لیکچر نہیں سننا پڑتا بلکہ ہم ان کی بتائی گئی باتوں کو حقیقت میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ دیکھتے ہی نہیں چکھتے بھی ہیں۔ 6ٹھی کلاس کے طالب علم مائیکل کارٹر۔ ہم کبھی کبھی اس باغ میں اگنے والی سلاد کھاتے ہیں۔ جس نے بھی یہ باغ لگایا بہت اچھا کیا۔ باغ لگانے کا تصور پیش کرنے والے والدین میں ٹریسا ڈال بھی شامل تھیں، لیکن یہ کہتی ہیں کہ ہر سال آنے والے رضاکاروں کی مدد کے بغیر یہ باغ بالکل ممکن نہ ہوتا۔ ایک دفعہ وہ یہاں آ کر کھدائی یا صفائی کا کام شروع کر دیتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ وہ اسکول کو اپنا لیتے ہیں اور ان میں ایک کمیونٹی ہونے کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ کمیونٹی کو اسی طرح اکٹھا رکھنا اس سالانہ روایت کا مقصد بھی ہے۔ اس کے نتیجے میں کئی طبقوں اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والوں کو ایک ہی مقصد کے لیے جمع ہونے کا موقع ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک سے حال ہی میں لاس اینجلس آئے ہوں یا ساری عمر یہیں گزاری ہو، ڈاکٹر ہوں یا طالب علم یا مزدور، لیکن باغ میں اکٹھا کام کرنے سے سب فرق مٹ جاتے ہیں۔ اسی محنت کا نتیجہ ہے کہ باغ کے ساتھ ساتھ علاقے کے طلباء بھی ترقی کر رہے ہیں۔ الزبتھ لی کے ساتھ آمنہ خان، اردو VOA۔ کوئی اچھی خبر؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں اچھی خبریں بھی دیکھنے کو ملیں تو پھر تھام لیجئے اپنا کیمرہ۔ ان کے مطابق مسلمان کیا سوچتے ہیں؟ کیونکہ اب صرف ہم آپ کے پاس خبریں لے کر نہیں آئیں گے بلکہ آپ بھی ہم تک خبریں لے کر آئیں گے اور ہم انہیں دنیا تک پہنچائیں گے۔ اگر آپ کو معاشرے میں کہیں کوئی خوشگوار تبدیلی نظر آئی ہے یا کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے یا آس پاس کے ماحول میں بہتری لانے کے لیے کچھ کیا ہے تو اس کی مختصر سی ویڈیو بنا کر ہمیں بھیج دیجیے۔ ہم بہترین ویڈیوز کو خبروں سے آگے میں نشر کریں گے۔ پوری دنیا اس پر اور مطابقت کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی، ہماری ویب سائٹ community.urduvoa.com پر آئیے، اپنی ویڈیو اپلوڈ کیجیے اور دنیا کو بتائیے کہ پاکستان سے اچھی خبر کیا ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس، کوئی اچھی خبر؟ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج کے شو کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا جو آپ ہمیں دے سکتے ہیں فیس بک کے ذریعے۔ ہمارا یوزر نیم ہے VOA اردو، اور اس کے علاوہ تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔